Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the course Business System Development CSC 581. My name is Dr. Munim Ali Shah and I'll be your instructor for this particular course. Before we talk about the course and its contents and how we will run the course, let me first introduce myself. So I did my PhD back in 2013 from University of Bedfordshire, just a couple of years ago. Prior to that, I completed my MS from University of Surrey, that is also in UK, and my MSc and BSc was from University of Peshawar in 2001 and 2003 respectively. I have been associated with the ComSat's Institute of Information Technology since 2004, and I have completed almost more than a decade. Initially I was a lecturer over there, and now I am an assistant professor at the Department of Computer Science, ComSat's Institute of Information Technology, Islamabad campus. So that was a brief introduction about me. Let me show you some pictures of where I have studied. So the top picture you see is our main Park Square campus. That was in Luton City. Luton City is famous of the Asian community, and there is another new postgraduate building that was recently opened. The bottom picture which you see at the right bottom is an animation, and this image was taken or constructed when there was a plan that a building which will look like this will be constructed. So now an actual building which exactly look like this has been developed, and it is a fantastic campus. This particular campus, which is Protechbury campus, which the picture which you see in the middle has some very importance, and you will really like to know that this particular campus, which is our another campus of University of Bedfordshire, had been the accommodation of the last Viceroy for India, Lord Mountbatten. So this particular building was his residence, a very fantastic building to be to visit and to have a look around. So these are some pictures where I have studied. You can contact me, you can approach me. I am based in room G37, Department of Computer Science, Academic Block 2, ComSat, Islamabad. So feel free to approach me if you want any information. Now let us talk about the course. This course is very interesting, and this course will be having some examples of daily life. Purpose इस course का ये होगा कि different business processes हैं, different systems हैं जो कि develop किए जाते हैं, different वो systems software system भी हो सकते हैं, वो business systems भी हो सकते हैं, वो कोई भी system हो सकता है. ये सिस्टम्स कैसे डेवलप किए जाते हैं, क्या प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, क्या वर्क फ्लो है, क्या मेथडोलॉजी है, कैसी चीज़ों को लेकर चला जाता है, हम इस कोर्स में सारा डिस्कस करेंगे. मेनली हमारा फोकस होगा एनालिसिस पर और डिज़ाइन पर. याद रखें कि जब भी आप कोई डेवलपमेंट की बात करते हैं, और मैं अगर कह रहा हूँ डेवलपमेंट के बाद, सो मेरा मतलब बिल्कुल जेनेरिक है. मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ की डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा. वो डेवलपमेंट किसी सॉफ्टवेयर की भी हो सकती है, वो डेवलपमेंट किसी बिल्डिंग की भी हो सकती है, वो डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन किसी और चीज़ की भी हो सकती है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, वो इंजीनियरिंग भी हो सकती है. सो जब भी हम किसी सिस्टम की डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम स्ट्रेट अवे कभी भी उसको डेवलप नहीं करते उस वक्त तक जब तक कि हमने उससे पहले दो चीज़ें परफॉर्म न की हों, और वो है एनालिसिस
اور ڈیزائن. سو انالیسز اور ڈیزائن یہ بہت ضروری ہے. کسی بھی سسٹم کا انالیسز اور ڈیزائن بہت ضروری ہے. اب ایگزامپل لیں, جب آپ نے وی کانسرٹس میں ایڈمیشن لینے کا سوچا, سو ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اسٹریٹ اوے ایڈمیشن لے لیا, بلکہ آپ نے انالیسز کیا, آپ نے ہوم ورک کیا, آپ نے لوگوں سے پوچھا, آپ نے ویب سائٹس ایکسپلور کی, آپ کو جو کنفیوژن ہوگی آپ نے ای میل کر کے یا ٹیلی فون کر کے آپ نے وہ انفارمیشن لی ہوگی. سو ساری چیزیں آپ نے انالائز کی, ٹھیک ہے. انالیسس کے بعد جو ہے وہ آپ نے پھر اپنا ڈیزائن, کورس ڈیزائن جو ہے وہ اکارڈنگلی سیٹ کیا. لیٹس سے وی کانسرٹس میں ڈھیر سارے کورسز ہیں, کون سا کورس آپ کے لیے اپروپریٹ ہے. فار ایگزامپل کمپیوٹر سائنس ہے یا سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے, ٹھیک ہے. سو اکارڈنگلی یو دین سلیکٹڈ دی کورس. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایڈمیشن لینے کے لیے آپ نے انالیسس کیا, چیزوں کو انالائز کیا, اور پھر کچھ ڈیزائن تھا, ٹھیک ہے. اینڈ دین یو ایکچولی گاٹ انرولڈ ان دی وی کانسرٹس, اور اب آپ جو ہے وہ ورچوئل کانسرٹس کا حصہ ہیں اور ڈفرینٹ کورسز پڑھ رہے ہیں. سو کسی بھی سسٹم کی ہم بات کریں, انالیسز اور ڈیزائن اس کے ساتھ ضرور شامل ہوگا. اس کورس میں بھی ہم یہی بات کریں گے کہ سسٹم کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس سے پہلے انالیسز اور ڈیزائن سے کیا مراد ہے, انالیسز کیوں ضروری ہے, ڈیزائن کس قسم کے ہوتے ہیں, کیا مینلی فیزز ہیں جن کو فالو کر کے جو ہے وہ آپ کسی بھی پروسیس ڈیولپمنٹ یا بزنس پروسیس ڈیولپمنٹ کی طرف آپ جاتے ہیں. سو سسٹم انالیسز اینڈ ڈیزائن, جس کو میں شارٹلی سیڈ بھی کہوں گا, وہ ایک ویری ایمرجنگ فیلڈ ہے کمپیوٹر سائنس کی, اور جو مختلف چیزوں پر فوکس کرتی ہے. ایک فوکس اس کا یہ بھی ہے کہ اینالسٹ, ٹھیک ہے, بزنس اینالسٹ, وہ نیو ٹیکنیکس اور نیو اپروچز کو لرن کرتے ہیں. ان نیو ٹیکنیکس اور ان اپروچز کو اپنے بزنس میں لایا جاتا ہے تاکہ بزنس افیکٹولی اور ایفیشینٹلی جو ہے وہ ڈیولپ بھی کیا جائے اور وہ بزنس افیکٹولی اور ایفیشینٹلی گرو بھی کرے. سو اینالسٹس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اب اس کی ایگزامپل لے لیں کہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہے. اب نیا پروجیکٹ شروع اسٹریٹ اوے نہیں کیا جاتا. نیا پروسیس, نیا پروجیکٹ, کوئی نیا سسٹم اسٹریٹ اوے شروع نہیں کیا جاتا, بلکہ اس سے پہلے اینالسٹ, جو ایک پروجیکٹ مینیجر ہو سکتا ہے, جو کوئی ٹیم کا حصہ ہو سکتا ہے, وہ اپنے سسٹم کو ایکسپلور کرتا ہے, وہ ریکوائرمنٹس کو دیکھتا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو کہ اس پرٹیکولر سسٹم کے لیے زیادہ ریلیونٹ اور زیادہ اپروپریٹ ہو سکتی ہیں, کتنے بہتر طریقے سے اس سسٹم کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. سو ڈفرینٹ ٹیکنیکس کو وہ یوز کرتا ہے, ڈفرینٹ اپروچز کو وہ اڈاپٹ کرتا ہے تاکہ بزنس سسٹمز کو افیکٹولی اور ایفیشینٹلی ڈیولپ کیا جائے. اس کورس میں مزید یہ بات بھی ہے کہ gives an understanding of the organizational behavior concepts like change management and team building which are very important for any type of business process. دیکھیں, جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں, جب ہم ایک پروسیس, جب ہم ایک سسٹم کی بات کرتے ہیں, سو وہ کسی ایک انڈیویجول یا کسی ایک انٹیٹی پر کمپرائزڈ نہیں ہوتا. اس میں ڈھیر سارے لوگ شامل ہیں, اس میں پروجیکٹ مینیجرز بھی شامل ہیں, اس میں اینالسٹ بھی شامل ہیں, اس میں ڈیزائنرز بھی شامل ہیں, اس میں آپ کے باقی سٹاف بھی شامل ہوگا, سپورٹنگ سٹاف بھی شامل ہوگا. اب ان سے کام نکلوانا, ان کو ٹاسک اسائن کرنا, ٹھیک ہے, اور ڈیڈ لائنز کو میٹ کرنا, اور اسی طرح ود ان بجٹ اور ود ان کنسٹرینٹ ایک سسٹم کو ڈیولپ کرنا, یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں. سو مینجمنٹ کی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, ٹیم بلڈنگ کے جو کانسیپٹ ہیں, وہ ساری کی ساری اس پرٹیکولر کورس میں ہم دیکھیں گے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے, اس کورس میں آپ کو یہ انفارمیشن بھی ملے گی کہ بزنس اینالسٹ کو یا کسی بھی سسٹم اینالسٹ کو کون سی ریکوائرمنٹ گیدر کرنی ہوتی ہیں, وہ بزنس نیڈس کو کیسے ماڈل کرتا ہے اور اپنے سسٹم کو پھر کیسے ڈیولپ کرتا ہے. سو یہ ساری چیزیں ہم اس کورس میں دیکھیں گے. ایک ایگزامپل بتاتا چلتا ہوں, اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ کورس کیسے جو ہے وہ بزنس پروسیس ڈیولپمنٹ کے لیے بڑا اپروپریٹ اور بڑا فٹ ہو سکتا ہے. امیجن کریں کہ پاکستان میں کوئی کار مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, لیٹس سے ٹویوٹا یا ہونڈا یا سوزوکی,
وہ ایک نئی کار لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ایک نئے ماڈل کی کار لانچ کرنا چاہ رہے ہیں. تو نئے ماڈل کی کار لانچ اسٹریٹ اوے نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس کمپنی کے اینالسٹ ریکوائرمنٹس نہ دیکھیں کہ یہ جو کار ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں یہ کس قسم کے لوگوں کے لیے زیادہ اپروپریٹ ہے. اگر ہم اپنی کنٹری کی بات کریں تو یہاں پہ لوگوں کی تو ڈھیر ساری ویریشن ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ آفیسز پرپز کے لیے بھی کار کو یوز کرتے ہیں, کچھ نے جسٹ لوکل کمیوٹنگ کے لیے کار کو یوز کرنا ہوتا ہے, کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ایک سٹی سے دوسری سٹی ٹریول کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو بعض کارز جو ہیں وہ چھوٹی ہیں, بعض کارز جو ہیں بڑی ہیں, پھر ان کارز کے پارٹس کا مارکیٹ میں ملنا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں. سو وہ کوئی بھی کار لانچ کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت لگژریس کار بنا لیں سو کیا اس کے کوئی بائی کرنے والے بھی ہوں گے. لیٹ سے اس کار بڑی لگژریس بہت خوبصورت کار ہے جس کا انجن بھی بہت پاورفل ہے لیکن اس کی قیمت فار ایگزامپل 40 لاکھ روپے ہے, تو کیا 40 لاکھ روپے کی گاڑی لینے والے لوگ زیادہ ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا آپ نے ایک بڑا فاسٹ اور پاورفل انجن تو گاڑی میں لگا دیا لیکن اس انجن کو پیٹرول یا فیولنگ دینے کے لیے کاسٹ کیا جو ہے وہ اس کا آنر برداشت کر سکے گا؟ کیا لوگوں کا ٹرینڈ بڑی اور لگژریس گاڑیوں کی طرف ہے یا چھوٹی اور اکنامیکل گاڑیوں کی طرف ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں, وہ ساری چیزیں انالائز کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بڑی اور لگژریس اور ایکسپینسو کار بنائیں سو یہ کمپنی کے لیے زیادہ منافع بخش ہوگی, یہ ہمارے بزنس کو گرو کرے گی, یہ ایک چھوٹی اور اکنامیکل کار بنائیں یہ زیادہ پروفیٹیبل ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ریکوائرمنٹس انہوں نے گیدر کی ہیں. ٹھیک ہے, بزنس نیڈز وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے وہ اکارڈنگلی کار کو مینوفیکچر کرتے ہیں. جو بھی ان کی فائنڈنگز ہوتی ہیں, چاہے چھوٹی کار بنانی ہے یا بڑی کار بنانی ہے. سو پاکستان کی انوائرمنٹ سے وہ ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں, لوگوں کا ٹرینڈ, فیولنگ کاسٹ, اس کے علاوہ پارکنگ کے ایشوز, اس کے علاوہ سپورٹ, ٹھیک ہے, کاسٹ, یہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں. تو اس کورس میں ہم کسی بھی سسٹم, کسی بھی اسپیسیفکلی کمپیوٹر سسٹم یا سافٹ ویئر سسٹم کی اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, کسی بھی بزنس سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, سو یہ ساری چیزیں کیسے ایسوسیٹڈ ہیں, کیسے ہم ریکوائرمنٹس کو انالائز کریں گے, کیسے ہم چیزوں کو دیکھیں گے, ایک ٹیم کو کیسے لے کر چلنا ہے, ٹیم ممبرز سے کام کیسے نکالنا ہے, اس پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کاسٹ اور کیا ٹائم اور کیا کنسٹرینٹس اویلیبل ہیں, ان کو دیکھ کر, ان کو سامنے رکھ کر ایک اچھا سسٹم کیسے ڈیولپ کیا جائے گا. دے آر آل گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دس کورس اینڈ آئی ہوپ یو ول لائک اٹ ویری مچ. اس کورس کے لیے جو بکس اور ریسورسز ہم فالو کریں گے, ہماری مین ٹیکسٹ بک ہے ایسینشلز آف سسٹم انالیسس اینڈ ڈیزائن. اس کا 6th ایڈیشن بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں, اس کا 5th ایڈیشن بھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں, جو کہ جوزف ایس اور جارج اور ایک مشہور جو ہمارے آتھر ہیں جیفری ہوفر, یہ 3 آتھر ہیں اس پرٹیکولر بک کے. سو مینلی وی ول فالو دس پرٹیکولر بک. دس وڈ بی اور مین ٹیکسٹ بک, لیکن اس کے علاوہ جو ریفرنس کے طور پر ہم یوز کریں گے وہ اندر بک ہے اینڈ دیٹ از سسٹم انالیسس اینڈ ڈیزائن. 5th ایڈیشن یا 4th ایڈیشن بھی آپ لے سکتے ہیں, اور اس کے آتھر ہیں ڈینس, وکسم اور روتھ. ٹھیک ہے, سو یہ دونوں بکس ہیں جن کو ہم لے کر اس کورس کو کمپلیٹ کریں گے. میں جو لیکچر سلائڈز آپ کو پڑھاؤں گا, میں جو لیکچر سلائڈز یہاں پہ شو کروں گا وہ اس پرٹیکولر بک سے حاصل کرنا ہے, وہ اس پرٹیکولر بک کی سلائڈز ہیں. ادھر سے بھی سسٹم انالیسس اور ڈیزائن جو دوسری بکس ہے یہاں سے بھی کچھ کانٹینٹس, کچھ سلائڈز, کچھ لیکچرز ہم یہاں سے بھی لیں گے, لیکن مین ہمارا جو فوکس ہوگا, مین جو ہماری ٹیکسٹ بک ہے وہ ایسینشلز آف سسٹم انالیسس اینڈ ڈیزائن ہے. یہ بک آپ کو ایک دوسرے ٹائٹل سے بھی مل سکتی ہے اور وہ ہے ماڈرن سسٹم انالیسس اینڈ ڈیزائن. سو ایسینشلز آف سسٹم انالیسس اینڈ ڈیزائن ملے یا ماڈرن سسٹم انالیسس اینڈ ڈیزائن ملے, 5th ایڈیشن ہو یا 6th ایڈیشن ہو, دونوں ہی چلیں گے. مین کانٹینٹس جو ہیں وہ دونوں کے سیم ہیں, جسٹ آپ یہ دیکھنا ہے کہ جوزف ایس کی, ایف جارج کی اور جیفری ہوفر کی یہ بک ہے. سو دس از گوئنگ ٹو بی دی بکس اینڈ ادر ریسورسز دیٹ وی آر گوئنگ ٹو یوز ان دس پرٹیکولر کورس. How this course will be run, as you know that there will be
total of 32 lectures. لیکچر نمبر 1 میں بریف انٹروڈکشن ہے کورس کا. کچھ ہم چیزوں کو آج سے اسٹارٹ کر لیں گے, اور لاسٹ جو لیکچرز ہیں, last 2 lectures, that is lecture number 31 and lecture number 32, they are going to be the revision of the course. The remaining 29 lectures are divided into 5 parts. This course will be taught to you in these 5 parts. پارٹ نمبر 1 میں ہم فاؤنڈیشنز آف سسٹم ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کریں گے. یہاں پہ مینلی ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ سسٹم ڈیولپمنٹ کی بیسک چیزیں کیا ہیں. جب بھی ہم کسی سسٹم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, جب بھی ہم کسی بزنس سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, کسی بزنس پروسیس کی بات کرتے ہیں, تو اس کے لیے بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں, کیا چیزیں بڑی ضروری ہیں جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, جن کو پہلے دیکھا جاتا ہے, اور پھر اس سسٹم کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. ابھی میں نے آپ سے یہی بات کی کہ جب بھی آپ کوئی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, سو آپ اسٹریٹ اوے ڈیولپمنٹ پر نہیں جاتے جب تک کہ آپ 2 کام پہلے نہ کر لیں. سب سے پہلے انالیسس اور دوسرا ہے ڈیزائن. سو مینلی یہ 2 کام بڑے ضروری ہیں. سو جب ہم فاؤنڈیشنز آف سسٹم ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو اس مین پارٹ میں ہم یہی دیکھیں گے کہ سسٹم ڈیولپ کرنا, اس سے پہلے کے کیا سٹیپس ہیں, اس سے پہلے کیا چیزیں دیکھنی ہیں, کیسے ریکوائرمنٹس کو گیدر کرنا ہے, انالیسس کیسے کرنا ہے, اس پرٹیکولر بزنس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر بزنس کی, ہر سسٹم کی ڈیولپمنٹ ریکوائرمنٹ بالکل سیپریٹ ہوتی ہیں. ایک سسٹم کی بزنس ریکوائرمنٹ بالکل سیپریٹ ہیں دین دی ریکوائرمنٹس آف فار اینی ادر سسٹم. ٹھیک ہے, جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 بلڈنگز ہیں, ایک بلڈنگ گھر ہے اور دوسری بلڈنگ جو ہے وہ ایک اسکول ہے. اب ہیں تو یہ دونوں ہی بلڈنگز, لیکن اس کی ریکوائرمنٹس بالکل سیپریٹ ہیں, اس کی ریکوائرمنٹس بالکل سیپریٹ ہیں. یہاں پہ مے بی ٹوٹل ایریا جو ہے وہ لمیٹڈ ہوگا, 5 مرلے کا ہوگا یا 10 مرلے کا ہوگا, جس میں 3-4 کمرے ہوں گے. یہاں پہ ریکوائرمنٹ چینج ہیں, یہاں پہ کم از کم 15-20 کلاس رومز ہوں گے, کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ہوگا, کیفیٹیریا ہوگا, اس طرح اسٹاف رومز ہوں گے, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں. سو ہیں یہ دونوں ہی بلڈنگ, لیکن اس کی ریکوائرمنٹ بالکل ڈفرینٹ ہے, اس کی ریکوائرمنٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. سو فاؤنڈیشنز فار سسٹم ڈیولپمنٹ میں ہم یہی دیکھیں گے کہ کسی بھی سسٹم کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہیں. کچھ جنیرک ریکوائرمنٹس بھی ہیں, لیکن اسپیسیفکلی سسٹم کی کیا ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں اور سسٹم کو اکارڈنگلی ڈیولپ کرنا, اس کو ہم پارٹ 1 میں دیکھیں گے. پارٹ 2 میں ہم دیکھیں گے پلاننگ اینڈ سلیکشن. ریکوائرمنٹ جب آپ نے انالائز کر لی تو پھر آپ یا ریکوائرمنٹ کو آپ نے دیکھ لیا یا سسٹم کو آپ نے دیکھ لیا, تو آپ اکارڈنگلی پلان کرتے ہیں اور سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اس پرٹیکولر بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اس پرٹیکولر سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے وہ جو چیزیں ہم نے انالائز کی ہیں, جو چیزیں فاؤنڈیشنز ہیں جن کو ہم نے پارٹ 1 میں دیکھ لیا ہے, اب ان کو پلان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ان کو پلان کیا جاتا ہے. پارٹ نمبر 2 میں ہم اسی پلاننگ اور سلیکشن کو دیکھیں گے. پارٹ نمبر 3 میں ہم سسٹم انالیسس کی بات کریں گے. جب سسٹم انالیسس کی ہم بات کرتے ہیں, یہاں پہ ڈھیر ساری ڈیٹیلز آئیں گی. انالیسس کرنا وچ از ویری امپورٹنٹ. انالیسس کی ڈیٹیلز ہیں, انالیسس کے ڈفرینٹ سٹیپس ہیں, ڈفرینٹ اپروچز ہیں, ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں, ڈفرینٹ ماڈلز ہیں, جن کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اور پھر اس طرح ڈیزائن ہے, اس سسٹم کو آپ ڈیزائن کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے یہ بات کی کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے جو کہ گھر ہے, which is a house, and you have to construct another building which is a school. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کی فاؤنڈیشنز, اس سسٹم ڈیولپمنٹ کی پہلے فاؤنڈیشن دیکھی, پھر آپ نے پلان کیا. ٹھیک ہے, اب آپ انالیسس کر رہے ہیں کہ گھر کی ریکوائرمنٹس کے مطابق کتنے کمرے ہونے چاہیے, گھر میں رہنے والے لوگ کتنے ہیں. ٹھیک ہے, کیا اس گھر میں چھوٹے بچے بھی ہوں گے, کیا یہ گھر جو ہے وہ سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, کیا اس میں روشنی اور ہوا کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں انالیسز آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح دوسری بلڈنگ کی اگر آپ بات کرتے ہیں, وہاں پہ بھی انالیسز آپ کر رہے ہیں. پھر جو ریکوائرمنٹس آپ نے انالائز کرنی ہے, اس کی بیس پر آپ ڈیزائن کرتے ہیں, یا آپ کے گھر کا یا اس بلڈنگ کا آرکیٹیکٹ ڈیزائن کرتا ہے کہ اچھا رہنے والے یہاں پہ 4 لوگ ہیں. ٹھیک ہے, سو اس گھر میں تقریباً 4 کمرے ہونے چاہیے. ٹوٹل گھر کا رقبہ ہے فار ایگزامپل 10 مرلہ,
ٹھیک ہے, تو اس میں ایک لاؤنج کا بھی آپ نے ایریا اسپیسیفائی کر لیا, آپ نے گیرج بھی رکھ لیا وغیرہ وغیرہ. سو بیسڈ آن دی ریکوائرمنٹس وچ یو ہیو اینالائزڈ دین یو ایکچولی ڈیزائن. گھر کے کیس میں وہ ڈیزائن ایک پیپر ڈیزائن ہوتا ہے جو بڑا ڈیٹیلڈ ہوتا ہے, جس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ روم ہے اس کا ڈور اندر کی طرف کھل رہا ہے یا باہر کی طرف کھل رہا ہے, اس ڈور کی وڈتھ کتنی ہے, اس روم میں ونڈو کا سائز کیا ہے, ٹھیک ہے, اس ڈور اس روم کے لیے جو ہے وہ الیکٹریسٹی اور گیس کی پائپ لائن اس کو کیسے سپلائی کیا جائے گا. سو یہ ساری چیزیں ڈیزائن میں آ جاتی ہیں. سو ونس یو ہیو اینالائزڈ the requirements, then you go for a specific design which will fit into the requirements, which will be according to the requirements. So آپ نے ڈیزائن کر لیا. اور lastly system implementation and operation. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈیزائن ہو جائے پھر آپ ایکچولی گھر کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر لیتے ہیں. سو یہاں پہ ہم ایکچولی سسٹم کی امپلیمنٹیشن کی بات کریں کہ سسٹم کو ہم امپلیمنٹ کر دیں گے اور سسٹم جو ہے وہ آپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. سو ایک ایگزامپل میں نے آپ کو گھر کی کنسٹرکشن کی دی. دوسری ایگزامپل آپ یہ لے سکتے ہیں کہ ایک وہی جو ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ ایک کمپنی ہے ٹویوٹا یا ہونڈا, وہ پاکستان میں ایک نئی کار لانچ کرنا چاہ رہے ہیں. اب لانچ کرنے سے پہلے وہ دیکھیں گے کہ ہماری فیکٹری میں ریسورسز کتنے ہیں, ہماری فیکٹری پر ڈے کتنا کار پروڈیوس کر سکتی ہے, کون سے آئٹمز ہیں جو کہ ہم لوکلی پروڈیوس کر سکتے ہیں, کون سے آئٹمز ہیں جو کہ ہم باہر سے لا سکتے ہیں, ٹیم ممبرز ہمارے پاس کتنے ہیں, کتنا سٹاف ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح ہمیں نئے کار کی اپروول لینے کے لیے کیا گورنمنٹ سے کوئی اپروول لینی پڑے گی یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ڈیٹیلز ہیں. پھر what they do is that they plan and select. اور تھرڈ میں سسٹم انالیسس کرتے ہیں وہ, جس میں وہ یہ کریں گے کہ ہم جو کار لانچ کرنا چاہ رہے ہیں یہ کن کی نیڈز کو پورا کرے گی, ہماری ٹارگٹ آڈینس کیا ہے, کس ٹائپ کے لوگوں کے لیے ہم یہ کار بنانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان لوگوں کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. اب وہ ریکوائرمنٹس وہ سروے کر کے بھی ان کو معلوم ہو سکتا ہے, باقی چیزوں سے بھی معلوم ان کو ہو سکتا ہے. سو دے انالائز, دین دے کم فار دی سسٹم ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ دیکھیں گے کہ اچھا ہم ایک ایسی کار بنانے جا رہے ہیں جو کہ کم از کم 4 لوگوں کو, جس میں 4 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو. اور ریکوائرمنٹ انالیسس سے یا سسٹم انالیسس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس کا انجن جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی ہیوی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ لوکل کمیوٹنگ کے لیے استعمال ہوگی. اس کی کاسٹ بھی جو ہے وہ اراؤنڈ 8 to 10 لاکھ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ. اب ان ریکوائرمنٹ کی بیس پر وہ ایک کار کا ڈیزائن پروپوز کرتے ہیں. جب کار کا ڈیزائن جس میں ساری ڈیٹیلز آ گئی, انجن کا سائز, سیٹنگ کیپیسٹی, پاور وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں جب آ گئیں, اب اس کار کی ایکچوئل مینوفیکچرنگ شروع ہو جاتی ہے. وہ کمپنی کا جو پلانٹ ہے وہ اپنا آپریشن شروع کر دیتا ہے اور وہ ایکچولی امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے. سو بالکل ہم اپنے اس کورس میں کسی بھی سسٹم کی جب ہم بات کریں گے سو ان 5 پارٹس کو لے کر چلیں گے اور موسٹلی ہماری ڈسکشن جو ہے وہ اسی کو لے کر چل رہی ہوگی. سو if you are ready, let's begin and let's talk about some of the main contents. But before I go for the actual contents of today's lecture, let me tell you کہ اس کورس کے لیے آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ لیکچرز کو ضرور سنیں, شروع سے لے کر لیکچرز کو آخر تک سنیں, کیونکہ اس میں ڈھیر ساری ایگزامپلز ایسی آئیں گی جو کہ میں سلائیڈ میں ان کو بڑا بریفلی بتاؤں گا اور میں ان کو ایکسپلین زیادہ کروں گا. ٹھیک ہے, سو آپ کے لیے لیکچرز کو شروع سے آخر تک سننا بڑا ضروری ہے تاکہ اس کورس کے کانٹینٹس کو آپ بڑا پریسائسلی اور ایکوریٹلی آپ اس کو سمجھ سکیں. کورس جیسا میں نے پہلے بھی بات کی بڑا انٹرسٹنگ کورس ہے, آپ کی ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ چیزوں کے بارے میں ہم اس میں ڈسکس کریں گے. جو پرابلمز یو ایز اے سافٹ ویئر ڈیولپر آپ فیس کر سکتے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. یو ایز اے ٹیم ممبر ان اے سافٹ ویئر پروجیکٹ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اگر کل کو آپ کہیں پہ کسی بزنس کو جوائن کرتے ہیں, کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کسی کی پوسٹ پر جاتے ہیں, اپنے ٹیم ممبر سے کیسے کام لینا ہے, ٹیم ممبرز کے ساتھ کیسے کوآرڈینیٹ کرنا ہے, ٹیم ممبرز کے ساتھ کیسے جو ہے وہ ایک اسٹرانگ بانڈ بنانا ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں, یہ ساری سکلز آپ لرن کریں گے. سو اف یو آر ریڈی, لیٹس بگن اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ایکچوئل کانٹینٹس آف دا کورس.
لیکچر نمبر 1 دی سسٹمز ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. پہلے لیکچر میں ہم بات کریں گے سسٹم ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کی. سو ہیئر آر دی آؤٹ لائنز. ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ انفارمیشن سسٹمز کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب ہم انفارمیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو انفارمیشن سسٹم کا انالیسز اور ڈیزائن کرنا یہ بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. انفارمیشن سسٹم کی مختلف ٹائپس ہیں. مختلف انفارمیشن سسٹم مختلف قسم کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں. سو ڈفرنٹ ٹائپس آف انفارمیشن سسٹم ہیں. اور دی انفارمیشن سسٹمز ڈیولپمنٹ لائف سائیکل, ٹھیک ہے, سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کہیں یہ زیادہ اپروپریٹ ہے. سو ایس ڈی ایل سی, جب بھی ہم کسی سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ پوری ایک سائیکل ہے, ٹھیک ہے. یہ سائیکل کیا ہے, اس میں کون کون سے فیزز ہیں, مینلی اس کو ہم ڈسکس کریں گے. بالکل اس طرح جس طرح آپ ایک گھر بناتے ہیں اور گھر کی کمپلیشن کے لیول تک پہنچنے کے لیے کچھ فیزز ہیں, ان فیزز سے آپ گو تھرو کرتے ہیں تب گھر کمپلیٹ ہوتا ہے. جس طرح آپ نے سب سے پہلے بنیادیں ڈالی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ جو ہے وہ مٹیریل لا رہے ہیں, پھر ڈیزائن ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ ایکچولی امپلیمنٹ کر رہے ہیں, پھر روفنگ ہو رہی ہے, پھر انٹیریئر ڈیکوریشن ہے, یہ ساری چیزیں, یہ سب پورا پروسیس ہے. اس کے بعد گھر کمپلیٹ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح کوئی بھی سسٹم ہے اس کے فیزز ہیں, اس کی ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہے. جب وہ کمپلیٹ ہوگی, جب وہ سائیکل کمپلیٹ ہوگی, مختلف فیزز جب ایکچولی کمپلیٹ ہوں گے تب وہ ایکچولی سسٹم اس کی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے. سو اس کو بھی ہم انشاءاللہ آج کے لیکچر میں دیکھیں گے. آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ انشاءاللہ آج کے لیکچر کے اختتام پر یو وڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ڈسٹنگوش بٹوین ڈفرنٹ ٹائپس آف انفارمیشن سسٹم. سب سے پہلے یہ جاننا کہ انفارمیشن سسٹم کیا ہوتا ہے اور انفارمیشن سسٹم کی ڈفرنٹ ٹائپس, اس کو سمجھنا اور ان کے درمیان ڈسٹنگوش کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے مختلف فیزز ہیں, مینلی کیا فیزز ہیں ان کو دیکھنا اور ان کے درمیان فرق کو سمجھنا, یہ بھی آج کے لیکچر کے آبجیکٹیوز میں سے شامل ہے. لیٹ اس ٹاک اباؤٹ دی انٹروڈکشن. سب سے پہلے دو چیزیں ہیں, ایک ہے انفارمیشن سسٹم اور دوسرا ہے انفارمیشن سسٹم کا انالیسز اور ڈیزائن. آئی ہوپ کہ آپ کو انفارمیشن سسٹم کا پتہ ہے. انفارمیشن سسٹم کوئی بھی ایسا سسٹم ہے جس میں کوئی انفارمیشن ہے, وہ پروسیس کی جاتی ہے اور وہ آپ کو کوئی آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتا ہے. انفارمیشن سسٹم کی ڈفرینٹ ایگزامپلس ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں, آپ ایک اسکول مینجمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں, آپ کسی انوینٹری سسٹم کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کسی بھی ڈیٹا بیس کی بات کرتے ہیں. سو انفارمیشن سسٹمز کی مختلف ٹائپس ہو سکتی ہیں. ہر انفارمیشن سسٹم کسی نہ کسی بزنس کے لیے اپروپریٹ اور سوٹیبل ہوتا ہے. سو انفارمیشن سسٹمز تو یہ ہو گئے. دوسری بات ہے کہ انفارمیشن سسٹم کا انالیسز اور ڈیزائن کیا ہوتا ہے. What do we mean by the analysis and design of information system یا information systems analysis and design. So information systems analysis اور design یہ ایک organizational process کو show کرتا ہے. organizational process کو show کرتا ہے جس میں ایک انفارمیشن سسٹم ایکچولی ڈیولپ اور مینٹین کیا جاتا ہے. ایک پروسیس کو شو کرتا ہے جس میں ایک انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے. جب ہم کسی انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں سو اس سے پہلے ہم انالیسز اور ڈیزائن کرتے ہیں. سو انالیسز اور ڈیزائن کرنا خود سے ایک پروسیس ہے, خود سے اس میں کچھ فیزز ہیں, خود سے اس میں کچھ سٹیپس شامل ہیں. سو یہ انالیسز اور ڈیزائن کے سٹیپس جب آپ فالو کرتے ہیں تب آپ کے پاس ایک انفارمیشن سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہ پروسیس اتنا ڈیٹیلڈ ہوتا ہے, اس میں اتنی آپ کے پاس انفارمیشن, اس میں اتنی آپ کے پاس ڈیٹیل ہوتی ہے کہ نہ صرف آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں بلکہ آپ مینٹیننس کی بھی اس میں بات کرتے ہیں. سو آئی ریپیٹ کہ انفارمیشن سسٹم انالیسز اور ڈیزائن سے مراد یہ ہے کہ آپ کا آرگنائزیشنل پروسیس, ٹھیک ہے, وہ آرگنائزیشنل پروسیس جو کہ کسی انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ اور مینٹیننس میں ہیلپ کرتا ہے, اس کو ہم انفارمیشن سسٹم انالیسز اینڈ ڈیزائن کہتے ہیں. یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کمپلیکس کی. کمپلیکس ہم نے کیوں کہا, ٹھیک ہے, ہم کسی بالکل سمپلسٹک سسٹم کی بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ ایک انفارمیشن سسٹم کو بنانا
یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کیونکہ آپ کو ریکوائرمنٹس کو انالائز کرنا پڑتا ہے, اور بیسڈ آن دی ریکوائرمنٹس وچ یو انالائز دین یو پروپوز a relevant design, propose an appropriate design, suitable design. ٹھیک ہے, سو آپ کو ڈھیر ساری چیزیں کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے یہ آسان چیز نہیں ہے. اگر میں اپنی وہی ایگزامپل دوں جو کہ کار مینوفیکچرنگ کی میں نے دی ہے, نئے ماڈل کی کار بنانا, نئے ماڈل کی کار لانچ کرنا یہ آسان پروسیس نہیں ہے. اٹس اے کمپلیکس پروسیس. کیوں کمپلیکسٹی اس میں کیا ہے؟ کیونکہ اس میں ڈھیر ساری ڈیٹیل شامل ہیں, اس میں انالیسس شامل ہے, اس میں ڈیزائن شامل ہے, اس میں کمپنی کے پاس کیا ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں ان کو دیکھ کر کیا چیز بنائی جا سکتی ہے, یہ ساری ڈیٹیلز شامل ہیں. ٹھیک ہے, سو اس لیے یہ ایک کمپلیکس پروسیس ہے. سو آرگنائزیشنل پروسیس یا کمپلیکس آرگنائزیشنل پروسیس جس میں ایک انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے, کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر. اپلیکیشن سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے وہ سافٹ ویئر جو کہ آپ یوز کر رہے ہیں تاکہ آپ اس آرگنائزیشن کے فنکشنز اور پروسیسز کو ریپرزینٹ کر سکیں یا سپورٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی سافٹ ویئر جو کہ آپ یوز کر رہے ہیں جو کہ اس ادارے کی فنکشنز اینڈ پروسیسز کو سپورٹ کر سکے, اسے ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر کہتے ہیں. جیسے کہ ویری سمپلسٹک ایگزامپل, ایک میڈیسن اسٹور ہے. میڈیسن اسٹور میں ایک انفارمیشن سسٹم ہے, ایک وہاں پہ ہم بات کریں کہ ڈھیر ساری میڈیسنز آتی ہیں, کون سی میڈیسن کی کیا پرائس ہے, اس میڈیسن کو کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے, کیا وہ ایج ریسٹرکٹڈ آئٹم تو نہیں ہے. یہ ایک پورا انفارمیشن سسٹم ہے یہ, اور ظاہر ہم کمپیوٹر انفارمیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں. یہ انفارمیشن سسٹم کمپیوٹر میں جب انسٹال کیا جائے گا, کمپیوٹر میں جب یوز کیا, ظاہر ہے اس کے لیے ایک سافٹ ویئر کی ضرورت ہے. وہ سافٹ ویئر کیا ہے؟ وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر آپ کا مائکروسافٹ ایکسیس بھی ہو سکتا ہے. ایون آپ جو ہے وہ مائکروسافٹ ایکسل میں بھی یہ انفارمیشن سسٹم بنا سکتے ہیں, پوری انوینٹری بنا سکتے ہیں, پلس مائنس ایک آرڈر کیا ڈیٹیل ہے, اگر سیم میڈیسن 10 دفعہ لی جائے تو اس کی کیا ڈیٹیل ہو سکتی ہے. سو وہ اپلیکیشن سافٹ ویئر آپ کا یہاں پہ مائکروسافٹ ایکسیس ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ورچوئل کانسرٹس کا سسٹم ہے. ٹھیک ہے, ورچوئل کانسرٹس, جہاں یہ پورے ایک انفارمیشن سسٹم ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں, یہاں پہ انسٹرکٹر شامل ہیں, یہاں پہ ویڈیو لیکچرز ہیں, کوئزز ہیں, اسائنمنٹس ہیں, کوئزز گریڈ ہوتے ہیں, پھر آپ سیشنل ایگزامز میں اپیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز ایویلیویٹ ہوتی ہے, ایٹ دی اینڈ آپ کے ریزلٹس کمپائل ہوتے ہیں, پھر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا CGPA کیا ہے. یہ پوری ڈیٹیل ہے, یہ پورا ایک کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم ہے. یہ کمپیوٹر بیسڈ انفارمیشن سسٹم کس سافٹ ویئر پر چل رہا ہے, اس کے پیچھے اپلیکیشن سافٹ ویئر کیا ہے, کون سا سافٹ ویئر اس پورے انفارمیشن سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس انفارمیشن سسٹم کا نام ہے جو بھی آپ نام دے دیں, لیٹس سے CMS ہے یا LMS ہے. ہم آپ کے کیس میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم LMS کی بات کر رہے ہیں. سو LMS is the application software for this information system. ٹھیک ہے, اسی طرح مختلف ایگزامپل آپ لوگ ایکسپلور کر سکتے ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہاسپٹل مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہاسپٹل میں پیشنٹس ہیں, پیشنٹ آتے ہیں, ان کے لیے کوئی ریلیونٹ فزیشین ہے یا ڈاکٹر ہے. اس ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم کے لیے جو بھی سافٹ ویئر آپ نے بنایا ہے, جو بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر جو اس ہاسپٹل انفارمیشن سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کو ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپلیکیشن سافٹ ویئر مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ اس آرگنائزیشن کے فنکشنز اور پروسیسز کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ کمپنی, وہ ادارہ, وہ آرگنائزیشن جو سافٹ ویئر یوز کرتی ہے اس کو ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر کہتے ہیں. تیسری چیز ہے سسٹم اینالسٹ. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ ایک پرسن ہے, یہ ایک رول ہے, اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ہی اور شی از این اینالسٹ. اس کا کام ہے اینالائز کرنا, اس کا کام ہے چیزوں کو دیکھنا, اوور آل دیکھنا, اینالائز کرنا. ٹھیک ہے, سو the system analyst is the organizational role which is most responsible for analysis and design of information system. جب ہم نے ایک میڈیسن اسٹور کے لیے انفارمیشن سسٹم کی بات کی, سو ہم نے سسٹم اسٹریٹ اوے ڈیولپ نہیں کیا, بلکہ اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے سے پہلے کسی اینالسٹ نے ریکوائرمنٹس دیکھی ہوں گی, کسی اینالسٹ نے ان کو اینالائز کیا ہوگا اور ڈیزائن کیا ہوگا.
اس کے بعد وہ اس میڈیسن اسٹور کا انفارمیشن سسٹم بنا ہے. اسی طرح اگر ہم ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں یا ہم آپ کے ایل ایم ایس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، سو ایل ایم ایس کو اسٹریٹ اوے ڈیزائن نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں پہ ہمارے پاس اینالسٹ موجود ہیں جنہوں نے ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھ کے پھر آپ کا ایل ایم ایس ڈیزائن کیا ہے. سو یہ آرگنائزیشنل رول ہے. ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی اینالسٹ ایسا موجود ہوتا ہے جو کہ اس انفارمیشن سسٹم کو اوور آل دیکھ رہا ہے، اینالائز کر رہا ہے. اب اسی ادارے میں لیٹ سے ایک نئی ریکوائرمنٹ آ گئی، ٹھیک ہے، آپ ایل ایم ایس کو یوز کر رہے ہیں، آپ ایگزامز میں اپیئر ہوتے ہیں، آپ آن لائن ایگزامز میں اپیئر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ایک نیو ریکوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جب بھی ورچوئل کانسرٹس کے اسٹوڈنٹ آن لائن ایگزام میں اپیئر ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یا کسی ایگزام سینٹر میں جا کر ایگزام دیں گے تو وہاں پہ بایو میٹرک اتھینٹیکیشن ہوگی اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ ویریفائی ہوگا اور پھر وہ ایگزام میں بیٹھ سکے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی تھم اسکینر لگے ہوئے جس پہ آپ اپنا بایو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے اور پھر جو ہے وہ آپ اس کے بعد اتھینٹیکیشن کے بعد آپ ایگزام میں اپیئر ہو سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل یہ ایک نئی ریکوائرمنٹ آ گئی. اب یہ نئی ریکوائرمنٹ آپ کے ایگزسٹنگ ایل ایم ایس میں کیسے اکوموڈیٹ ہوگی، اس کے لیے مزید کیا چیزیں چاہیے، یہ سسٹم اینالسٹ کا کام ہے. یہ سسٹم اینالسٹ دیکھے گا کہ ہمیں اس کے لیے کیا ہارڈ ویئر ایکسٹرا پرچیز کرنا پڑے گا، اس ہارڈ ویئر کی کاسٹ کیا ہوگی، ہمیں سافٹ ویئر کو کیسے موڈیفائی کرنا پڑے گا، کیا نیو ریکوائرمنٹس ہم اس ایل ایم ایس میں لائیں گے تاکہ یہ نئی جو ہماری جو ریکویسٹ ہے یہ کیسے اس میں انٹرٹین ہو. ٹھیک ہے، سو انفارمیشن سسٹمز انالیسس اینڈ ڈیزائن میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہ آرگنائزیشنل پروسیس جو کہ کسی بھی انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ اور مینٹیننس کو شو کرتا ہے اس کو ہم انفارمیشن سسٹم انالیسس اینڈ ڈیزائن کہتے ہیں. اس سے پہلے انفارمیشن سسٹم کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی. اپلیکیشن سافٹ ویئر میں نے بتا دیا وہ سافٹ ویئر جو کہ آپ کے اس انفارمیشن سسٹم کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، جس کی بیس پر آپ کا انفارمیشن سسٹم رن کر رہا ہے، جیسے مائکروسافٹ ایکسیس، ایکسل، ایون کوئی اور کسٹم سافٹ ویئر جو کہ آپ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپلیکیشن سافٹ ویئر ہو گیا. تیسری چیز ہم نے سسٹم اینالسٹ کی بات کی. یہ وہ پرسن ہے، یہ وہ رول ہے، یہ وہ انڈیویجول ہو سکتا ہے جو کہ اوور آل اس انفارمیشن سسٹم کو گورن کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اینالائز کر رہا ہے، ڈیزائن اکارڈنگلی کر رہا ہے. نیو کوئی ریکوائرمنٹ آ گئی ہے اس کو بھی اکوموڈیٹ کرتا ہے. کوئی ریکوائرمنٹ اگر چینج ہو گئی ہے اس کو نکال کے نئی ریکوائرمنٹ کو ایڈریس کرتا ہے. یہ سارا اس سسٹم اینالسٹ کا کام ہے. سو جب آپ بزنس پروسیس ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں سو یہ تینوں چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں کہ انفارمیشن سسٹم کا انالیسس اینڈ ڈیزائن وہ بھی بڑا ضروری ہے. کیا اس کے لیے ریلیونٹ اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے، کون اینالسٹ ہوگا. وہ اینالسٹ ایک پرسن بھی ہو سکتا ہے اگر چھوٹا سافٹ ویئر ہے، اور اگر سافٹ ویئر بڑا کمپلیکس ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، ویری لارج اگر سافٹ ویئر ہے یا سسٹم ہے، اس اینالسٹ میں کے رول میں پھر کئی اینالسٹ مور دین ون پیپل بھی شامل ہو سکتے ہیں. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ ریپرزینٹ کی گئی ہے کہ کسی بھی سسٹم کی اگر ہم انالیسز اور ڈیزائن کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم سیڈ کی بات کرتے ہیں، سسٹم انالیسز اینڈ ڈیزائن، ٹھیک ہے، سو ادارہ کیسے اس کو دیکھتا ہے. سو یاد رکھیں ادارے کے پاس کچھ میتھڈالوجیز ہیں، کچھ ٹولز ہیں، کچھ ٹیکنیکس ہیں. ان ٹولز ٹیکنیکس اور میتھڈالوجیز کو جب وہ آرگنائزیشن یوز کرتی ہے، ٹھیک ہے، سو اپنے سسٹم کو وہ انالائز اور ڈیزائن کر سکتے ہیں. یا دوسرے الفاظ میں کسی بھی سسٹم کو انالائز اور ڈیزائن کرنے کے لیے that organization need some methodologies, need some tools, and they need some techniques. So in order to analyze and design a system, the organization needs three things: methodologies, tools, and techniques. آپ بھی بالکل اسی طرح اگر آپ ایک نیا سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں، نیا آپ کوئی انفارمیشن سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں، اس نئے انفارمیشن سسٹم بنانے کے لیے آپ کو بھی تین چیزیں چاہیے ہوں گی: میتھڈالوجیز، ٹولز اینڈ ٹیکنیکس. سو
میتھڈالوجیز, ٹولز اور ٹیکنیکس جب آپ کے سامنے ہوں گی تبھی جو ہے, یا ان تینوں میتھڈالوجیز, ٹولز اور ٹیکنیکس کو آپ یوز کریں گے تبھی آپ یا وہ آرگنائزیشن یا آپ کا ادارہ, ٹھیک ہے, وہ ایک سسٹم کو انالائز اور ڈیزائن کر سکے گا. سو SAT کے لیے دی ویری important 3 things that are required for the SAT, system analysis and design, are methodologies, tools and techniques. Let us now have a look on modern approach to system analysis and design. مطلب 1950s میں SAT کو کیسے دیکھا جاتا تھا, سسٹم انالیسس اور ڈیزائن کو کیسے دیکھا جاتا تھا, اور لیٹر آن کیسے دیکھا جاتا تھا, اور ابھی ریسنٹلی سسٹم انالیسس اور ڈیزائن کو کیسے دیکھا جاتا ہے. یہ کانسیپٹ چینج ہوا ہے ود دا پیسج آف ٹائم, نیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, نیو ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہمارے پاس آ گئی ہیں. یہ کانسیپٹ ایوالو ہوا ہے, اس میں امپروومنٹ آئی ہے, لیکن یہ کانسیپٹ نیا نہیں ہے. سسٹم انالیسس اینڈ ڈیزائن کا کانسیپٹ نیا نہیں ہے, یہ کانسیپٹ بہت عرصہ پہلے سے موجود تھا. سو آئیے دیکھتے ہیں 1950s میں SAT کا پروسیس کو, SAT کو کیسے دیکھا جاتا تھا. سو 1950s تک فوکس آن ایفیشینٹ آٹومیشن آف ایگزسٹنگ پروسیسز. 1950s تک یہ دیکھا جا رہا تھا کہ جو مینول پروسیسز چل رہے ہیں ان کو آٹومیٹک کیسے کیا جائے. اگر کوئی رجسٹر ہے جس میں انفارمیشن سسٹم رجسٹر پہ مینٹین کیا جا رہا ہے, مینولی مینٹین کیا جا رہا ہے, اس کو آٹومیٹ کیسے کیا جائے. 1950s تک یہ دیکھا جا رہا تھا. 1960s میں ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ تھرڈ جنریشن لینگویجز آئیں, 3GL جنریشن لینگویجز آئیں, جو کہ لیٹس سے سی لینگویج آ گئی یا کوئی اور لینگویج آ گئی. یہ لینگویجز زیادہ فاسٹر تھیں اور ریلائبل تھیں. سو ان لینگویجز کو, ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے جو SAT کا پروسیس ہے وہ امپروو ہوا. کوشش یہ کی گئی کہ بھائی جو لیٹسٹ ٹولز آ گئے ہیں ان کو یوز کیا جائے اور اپنے انفارمیشن سسٹم کو اکارڈنگلی بہتر کیا جائے. مطلب پہلے 1950s تک تو وہ صرف رجسٹر سے کمپیوٹر بیس سسٹم پر آ گئے. اب 1960s میں کمپیوٹر بیس سسٹم کو کیسے ایفیشینٹلی انہینس کیا جا سکتا ہے اس پر فوکس ہونے لگا. 1970s میں جو امپورٹنٹ چیز آئی وہ تھی انجینئرنگ ڈسپلن. مطلب یہ دیکھنے لگے کہ یہ دیکھا جانے لگا کہ سافٹ ویئر کو بنانا یا اس سسٹم کو بنانا یہ پورا ایک پروسیس ہے, پورا ایک انجینئرنگ ڈسپلن ہے. جس طرح انجینئرنگ ڈسپلن کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں, انجینئرنگ ڈسپلن میں جس طرح انالیسز ہوتا ہے, ڈیزائن ہوتا ہے, پھر ایکچولی آپ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں, پھر مینٹین کرتے ہیں, پھر سپورٹ کرتے ہیں, پورا ایک انجینئرنگ ہے. جس طرح گھر کو بنانا پوری ایک انجینئرنگ ہے, کسی برج کو بنانا پوری انجینئرنگ شامل ہے. 1970s میں یہ ریئلائز کیا گیا کہ انفارمیشن سسٹم کو بنانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے, اس کی بڑی امپورٹنس ہے اور یہ پورا ایک انجینئرنگ پروسیس ہے. ٹھیک ہے, یہ پورا ایک انجینئرنگ پروسیس ہے. سو اس کو انجینئرنگ پروسیس کے طور پر دیکھا جانے لگا. 1980s میں فورتھ جنریشن لینگویجز آنے لگیں. کچھ ہمارے پاس کیس ٹولز, کمپیوٹر ایڈڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ٹولز ہمارے پاس آئے, مور انہینسڈ اور سوفسٹیکیٹڈ ٹولز تھے. کچھ ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹڈ میتھڈالوجیز آئیں. سو SAT کا پروسیس, SAT کی اپروچ اور امپروو ہوئی اور انہینس ہوئی. اور ظاہر ہے جو فورتھ جنریشن لینگویجز ہیں, 4GLs ہیں, they were more faster, they were reliable than 3GL. سو ان کو یوز کرتے ہوئے پلس مزید نئے ٹولز آئے, ان ٹولز کو یوز کرتے ہوئے اس انفارمیشن سسٹم کی ڈیولپمنٹ اور SAT کا پروسیس مزید انہینس ہوا. 1990s میں کیا ہوا؟ 90s میں فوکس آن سسٹم انٹیگریشن. ٹھیک ہے, یہ دیکھا جانے لگا کہ کیسے جو ہے وہ اس انفارمیشن سسٹم کو انٹیگریٹ کیا جائے. اس کی گرافیکل یوزر انٹرفیس, GUI اپلیکیشنز اس سافٹ ویئر کی یا اس انفارمیشن سسٹم کی بننے لگی. کلائنٹ سرور کا کانسیپٹ آ گیا, پلیٹ فارمز آ گئے, انٹرنیٹ آ گیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ انفارمیشن سسٹم کا کانسیپٹ اور انہینس ہو گیا. اگر آپ گھر پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو تب بھی آپ اپنے ریموٹ انفارمیشن سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, جس کی ویری ایکوریٹ ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا LMS سسٹم از سم ویئر ان دی اسلام آباد, کہیں پہ وہ سافٹ ویئر اسلام آباد کے کسی سرور میں ہوسٹ ہو رہا ہے, لیکن آپ ریموٹ سائٹ پر بیٹھتے ہوئے, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ کے تھرو آپ اس کو ایکسس کر رہے ہیں. سو یہ کانسیپٹ 1990s میں آیا, سسٹم انٹیگریشن. آپ کا گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے, آپ اپنا یوزر نیم پاسورڈ پرووائڈ کرتے ہیں,
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اسکرین آتی ہے, اس میں پھر ڈفرینٹ آپشنز ہیں, آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کورس کو کلک کر کے اس کی اسائنمنٹس کی طرف جا سکتے ہیں, اس کا کوئز دے سکتے ہیں, کوئی اسائنمنٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس گرافیکل یوزر انٹرفیس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. اینڈ آبویسلی انٹرنیٹ کا کانسیپٹ اس میں شامل ہے. جو موسٹ ریسنٹ کانسیپٹ ہے 1990s کے بعد جو آیا ہے اور کرنٹلی بھی چل رہا ہے, نیو سینچری میں جو آیا ہے اور مزید دن بدن اس میں ڈیولپمنٹ آ رہی ہے, وہ ہے ویب اپلیکیشن ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس موسٹلی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ویب انٹرفیس کے تھرو چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اپنے LMS پر لاگ ان کرتے ہیں تو ایک ویب انٹرفیس کے تھرو کر رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ یہ یہاں پہ لکھا ہے وائرلیس PDAs. اب وائرلیس PDAs کے علاوہ آپ کے اسمارٹ فونز آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اسمارٹ فونز کو آپ یوز کر رہے ہیں. یہ اسمارٹ فونز وائرلیس انیبلڈ ہیں, ان میں وائی فائی بلٹ ان ہے. سو ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب آپ ایون اپنے بیڈ میں بیٹھتے ہوئے یا اپنے آفس کی چیئر پہ بیٹھتے ہوئے یا کسی بھی جگہ پر آپ ہیں, وہاں پہ اپنے اسمارٹ فون کے تھرو ان کانٹینٹس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ کانسیپٹ مزید ڈیفائن ہو گیا ہے. بلکہ اگر ہم مزید بات کریں سو اب سرٹن انفارمیشن سسٹمز کی ایپ سٹور پر اپلیکیشنز بھی اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ ویب اپلیکیشن کا کانسیپٹ, وائرلیس PDAs اور وائرلیس اسمارٹ فون کا کانسیپٹ اور کمپوننٹ بیسڈ اپلیکیشنز, ٹھیک ہے, یہ سارے کانسیپٹ اس نیو سینچری میں آئے ہیں. یہ کانسیپٹ مزید ایمرج ہو رہے ہیں, مزید انہینس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ انفارمیشن سسٹم کا کانسیپٹ اور انفارمیشن سسٹم کے انالیسز اور ڈیزائن کا کانسیپٹ, یا سسٹم انالیسز اور ڈیزائن کا کانسیپٹ, یہ کانسیپٹ نیا نہیں ہے. یہ کانسیپٹ 1950 سے چلا آ رہا ہے, لیکن اس کانسیپٹ میں وقت کے ساتھ ساتھ امپروومنٹ آتی گئی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نئے ٹولز آئے ہیں, نئی ٹیکنیکس کو یوز کیا گیا ہے, نیو ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. جس طرح اسمارٹ فون کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اس کو ہم یوز کرنے ہیں. ہو نوز, کیا پتا کہ کل کو آپ کا LMS جو ہے وہ آپ اس طریقے سے یوز کریں کہ آپ کی اتھینٹیکیشن بجائے اس کے کہ کسی بایو میٹرک ڈیوائس پر آپ جا کے کریں, وہ اسمارٹ فونز جس میں بایو میٹرک اتھینٹیکیشن بلٹ ان شامل ہے, آپ اس کے تھرو جو ہے وہ اپنی بایو میٹرک اتھینٹیکیشن بھی کر سکیں اور وہ LMS کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کر دے. جیسا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسمارٹ فون میں بایو میٹرک اتھینٹیکیشن آ گئی ہے. آپ کے iPhone 5 کی بات کریں یا iPhone 6 کی بات کریں, ایون Samsung S5, ان سارے فونز کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ اسپیسیفک ہیں کہ اس میں بایو میٹرک اتھینٹیکیشن ہے. یوزر جو ہے وہ اپنی فنگر جب اسکین کرتا ہے سو وہ لاگڈ ان ہو جاتا ہے. مطلب ویسے تو آپ 4 ڈیجٹ پن بھی رکھ سکتے ہیں, پاسورڈ بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن ان ہینڈ سیٹس میں بایو میٹرک اتھینٹیکیشن بھی ہو گئی ہے. سو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کانسیپٹ ہم انٹروڈیوس کر سکتے ہیں, یا وی کانسیپٹس یہ چیز پروپوز کر سکتے ہیں. نیئر فیوچر میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایگزامز کے لیے اسٹڈی سینٹر جائیں اور وہاں سے اتھینٹیکیشن ہو, یا کسی اور جگہ پر جا کے آپ کی بایو میٹرک اتھینٹیکیشن ہو, آپ اپنی بایو میٹرک اتھینٹیکیشن اپنے ہی اسمارٹ فون سے کرا دیں. ٹھیک ہے. سو یہ کانسیپٹ, یہ پروسیس, انفارمیشن سسٹم ڈیولپمنٹ کا یہ سیڈ پروسیس, یہ بتدریج وقت کے ساتھ ساتھ اٹ از گیٹنگ improved and improved. Let us now have a look on types of information system. Information systems کی different types ہیں. ٹھیک ہے. ایک انفارمیشن سسٹم کو میں نے اوور آل آپ کو بتا دیا, اس کی different types ہیں. Mainly 3 types ہیں. ایک ہے TPS Transaction Processing System, ایک ہے MIS Management Information System, ایک ہے DSS Decision Support System. آئیے ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں. ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز کیا ہیں؟ TPS آٹومیٹ ہینڈلنگ آف ڈیٹا اباؤٹ بزنس ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے. یہاں پہ آٹومیٹیکلی چیزیں چل رہی ہیں. بزنس ڈیٹا جو ہے یا بزنس ایکٹیویٹیز جو ہے وہ آٹومیٹک طریقے سے چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح میں اگر کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن کرتا ہوں, میں اگر آن لائن میری بینکنگ کنفیگرڈ ہے, ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہر فرسٹ آف دی منتھ
مہینے کی پہلی تاریخ کو میرے بینک اکاؤنٹ سے اتنا رینٹ جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جائے یا اتنی انسٹالمنٹ فلانی چیز کی جو میں نے دینی ہے وہ آٹومیٹیکلی چلی جائے. سو یہ ٹرانزیکشن آٹومیٹیکلی ہو جائے گی. سو دیز ٹائپس آف انفارمیشن سسٹمز یا پروسیسنگ سسٹمز آر ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز, اور یہ پروسیس اورینٹڈ ہیں. پروسیس اورینٹڈ کا مطلب یہ کہ آپ نے کوئی پروسیس انیشیٹ کیا ہوا. پروسیس کیا ہے کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو جو ہے وہ میں نے کوئی بل پے کرنا ہے یا میں نے کوئی ایگزسٹنگ جو ٹرانزیکشن کی تھی اس کے چارجز پے کرنے ہیں. سو یہ بیسڈ آن دیٹ پروسیس یہ کام چلتا ہے. So these are transaction processing system. One example is your online banking. The other one is management information system, جس میں موسٹلی ڈیٹا کو ڈیل کیا جاتا ہے. موسٹلی ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے. اب آپ کا LMS ایک مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے. ہاسپٹل کی جس سسٹم کی میں نے بات کی وہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے. کسی میڈیسن اسٹور کی میں نے انفارمیشن سسٹم کی بات کی, وہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے. سو یہاں پہ موسٹلی جو ہے وہ ہم ڈیٹا کو ڈیل کر رہے ہیں. سو کنورٹس را ڈیٹا فرام ٹرانزیکشن پروسیسنگ انٹو میننگ فل فارم. ٹھیک ہے, جب آپ LMS میں جب آپ نے اپنا نام انٹر کیا, فرسٹ ٹائم جب آپ انرول ہو رہے تھے, جب آپ نے اپنا نام انٹر کیا, اپنا پاسورڈ دیا, ٹھیک ہے, سو آپ کا نام, آپ کا پاسورڈ, آپ کا بیک گراؤنڈ ڈیٹا یہ را ڈیٹا تھا. اور یہ را ڈیٹا میننگ فل ڈیٹا میں کیسے شامل ہوا کہ آپ جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس یا BCS یا BSCS کے کورس میں انرول ہو گئے. سو ناؤ یو ہیو بیکم دس یوزر نیم اینڈ پاسورڈ اینڈ یور ڈیٹیلز ناؤ کنورٹیڈ انٹو اے میننگ فل انفارمیشن. وہ میننگ فل انفارمیشن کیا ہے کہ آپ اس کورس کے ایک اسٹوڈنٹ بن گئے. سو اس را انفارمیشن سے ایک میننگ فل انفارمیشن میں کنورٹ کس نے کیا؟ یہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم نے کیا. سو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم یوزلی را ڈیٹا کو ایک میننگ فل ڈیٹا میں یا میننگ فل انفارمیشن میں جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں, کنورٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈیسیجن سپورٹ سسٹم DSS. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے DSS دے آر یوزڈ ٹو ڈیسائڈ سم تھنگ. ٹھیک ہے, ڈیسیجن لینے میں یہ ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ڈیزائن ٹو ہیلپ ڈیسیجن میکرز, ڈیسیجن میں ہیلپ کرتے ہیں. اس میں ڈیٹا ویئر ہاؤس کی ایگزامپلس بھی شامل ہو سکتی ہیں. ایگزیکٹو انفارمیشن سسٹم EIS بھی ان کو کہا جاتا ہے, وہ بھی شامل ہیں. ڈیٹا بیسز شامل ہو سکتی ہیں. مختلف قسم کی اس میں ماڈل بیسڈ چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم ہے, ڈیسیجن لینے میں یہ ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اگر ہم یہ بات کریں کہ آپ کا LMS ہے, LMS میں ہمارے پاس ڈھیر سارے اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں. ٹھیک ہے, اور موسٹلی جو ہے وہ ہم ان کا رزلٹ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کا تعلق کہاں سے ہے, ریموٹ ایریا سے ہے. سو لیٹ سے اس انفارمیشن کی بیس پر ہم ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ چونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ KPK کے ریموٹ ایریا سے ہیں, سو KPK میں ہم اپنا ایک برانچ آفس کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی تھی اس کی بیس پر ہم نے ڈیسیجن لیا کہ ورچوئل کامسٹس کے ٹوٹل لیٹ سے 10,000 اسٹوڈنٹس ہیں اور 10,000 میں سے 5,000 اسٹوڈنٹس ہیں وہ KPK کے ریموٹ ایریاز میں سے ہیں. سو ہم KPK کے ریموٹ ایریا میں ایک اپنا سینٹر کھول لیتے ہیں یا ایک اپنا برانچ آفس کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ہم نے یہ ڈیسیجن لے لیا. یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس, ورچوئل کامسٹس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ موسٹلی ای میل کرتے ہوئے اپنے ٹیچر سے انکوائری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ای میل کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ای میل کو کیسے انہینس کیا جائے, اس کنورسیشن کی, اسٹوڈنٹ کی اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ کنورسیشن کو کیسے انہینس کیا جائے, اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیا ڈیسیجن اگر لیا جاتا ہے سو یہ ڈیسیجن سپورٹ سسٹمز میں آتا ہے. ٹھیک ہے, یا دوسرے ایگزامپل میں آپ یہ لے سکتے ہیں کہ آپ کسی پیشنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹمز میں جس طرح ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کے بارے میں ساری چیزیں آپ اس سسٹم کو بتاتے ہیں, اس کی ایج, اس کا جینڈر, اس کے ڈیٹ آف برتھ, اس کے سمٹمز, اس کی فیملی میں اگر کسی کو کوئی بیماری تھی, یہ ساری چیزیں جب آپ پرووائڈ کرتے ہیں پھر وہ سسٹم پروسیس کرتا ہے اور پھر بتاتا ہے, وہ سسٹم بتاتا ہے کہ اس پرسن کو کیا بیماری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ڈیسیجن سپورٹ سسٹمز اس کی ایگزامپل ہے. آئیے اس پرٹیکولر سلائیڈ میں ہم
3 टाइप्स के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हमने पढ़े हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इनके करैक्टरिस्टिक्स देखें और इनका सिस्टम डेवलपमेंट मेथड देखें. सो जो बातें हमने यहाँ पर की हैं इस टेबुलर फॉर्म में, इस टेबल की सूरत में हम उनको मोर प्रिसाइसली और एक्यूरेटली डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिस्टम IS टाइप है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है? हाई वॉल्यूम डाटा इसमें आ रहा है. इसका गोल क्या है कि इज एफिशिएंसी ऑफ डाटा मूवमेंट एंड प्रोसेसिंग एंड इंटरफेसिंग डिफरेंट TPS. पर्पस इसका यह है कि एफिशिएंटली आप क्यूरीज को प्रोसेस करें, एफिशिएंटली आप जो है वो उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करें. जिसकी एक एग्जांपल मैंने ये दी कि अगर मैं कोई बैंकिंग की ट्रांजैक्शन करना चाहता हूं, मैं ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना चाह रहा हूं अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट, सो यहां पे क्या है, एफिशिएंसी बड़ी जरूरी है. एफिशिएंसी बहुत जरूरी है उस ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग के लिए. आई डोंट वांट कि मैं ट्रांजैक्शन अभी करना चाह रहा हूं और वो ट्रांजैक्शन होते होते उसको आधा दिन लग जाए या उसको चंद घंटे लग जाएं. सो यहां पे एफिशिएंसी बड़ी जरूरी है, प्रोसेसिंग बड़ी जरूरी है, डाटा मूवमेंट बड़ी जरूरी है. इनको करेक्टराइज किया जाता है. इनको इसकी करेक्टरिस्टिक्स में ये शामिल है कि आप डाटा की और ट्रांजैक्शन की एफिशिएंट प्रोसेसिंग, मूवमेंट और इंटरफेसिंग करें. इसके लिए जो सिस्टम डेवलपमेंट्स हैं वो कैसे की जाती हैं? प्रोसेस ओरिएंटेड है, क्योंकि यहां पे ट्रांजैक्शन एक प्रोसेस के तौर पर ली जाती है. ठीक है, तो यहां पे प्रोसेस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है. जब आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जब आप ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, सो ट्रांजैक्शन को, उस प्रोसेस को वैलिडेट करना ये भी बड़ा जरूरी है. जो ट्रांजैक्शन हुई उसका रिकॉर्ड स्टोर करना ये भी बड़ा जरूरी है. ठीक है, और डाटा को मूव करना हर स्टेप पर यह बड़ा जरूरी है. अब डाटा को मूव करने से क्या मुराद है? डाटा को मूव करने से मुराद यह है कि जब मैंने ट्रांजैक्शन की, जब मैं 10,000 रुपीज अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पे करना चाह रहा हूं, सो एक्चुअली ये फिजिकल मनी तो मूव नहीं हुई है. ठीक है, आप जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, ठीक है, जब मैं इंटरनेट के थ्रू लॉग्ड इन हूं, सो ऑनलाइन तो पैसे जब मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो फिजिकल मनी, एक्चुअली नोट की सूरत में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए बल्कि डाटा की सूरत में ट्रांसफर हुआ है. यहां से डाटा यहां पे मूव हुआ है. ठीक है, यहां पे लेट से मेरे पास टोटल 20,000 रुपीज थे, 20,000 रुपीज में से 10,000 रुपीज मूव हो गए मेरे अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में. सो इसके सिस्टम डेवलपमेंट्स में हम उस डाटा की मूवमेंट को देखते हैं और ये प्रोसेस ओरिएंटेड है. सो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स को याद रखें कि ये ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड है या ये प्रोसेस ओरिएंटेड है. दूसरा हम बात करते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में क्या है, जैसा मैंने एग्जांपल दी कि रॉ डाटा है. ठीक है, सो डिफरेंट रिसोर्सेज से डाटा आ रहा है, उन डाटा को जो है वो मीनिंगफुल फॉर्म में चेंज करना. ठीक है, उन डाटा को यूज करना, उन डाटा को बिजनेस ट्रेंड्स के लिए यूज करना, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम है. जिस तरह ये देखा जाए, अगर एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम या LMS की अगर हम बात करते हैं, सो यहां पे हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखा जाता है. हिस्टोरिकल ट्रेंड्स क्या है कि मोस्टली लोग जो है वो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले रहे हैं. ठीक है, सो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में फैकल्टी को इनहेंस किया जाए और फैकल्टी की तादाद जो है वो ऐड की जाए. ठीक है, सो ये हिस्टोरिकल ट्रेंड्स की बेस पर जो है वो बिजनेस नॉलेज आपको मिला है. ठीक है, या आपने ये देखा कि हाँ जी टोटल 10,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, जिसमें से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो दे आर 2,000 इन नंबर. सो ये आपको एक बिजनेस ट्रेंड पता चल गया, बिजनेस नॉलेज पता चल गया. लेट्स से इन 2,000 में से कुछ जो है वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं और कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, कुछ अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, कुछ मास्टर्स के ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं. सो ये सारी चीजें आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन से पता चलती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी. आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा ओरिएंटेड है. यहां पे डाटा के साथ मेनली डीलिंग की जा रही है. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रोसेस या ट्रांजैक्शन के साथ डील किया जा रहा था, यहां पे डाटा के साथ डील किया जा रहा था. उस डाटा को अंडरस्टैंड करना, उसको समराइज करना, उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में
جو ہے وہ یوز کرنا، پریزنٹ کرنا، یہ سارا اس کے سسٹم ڈیولپمنٹ میتھڈ میں آتا ہے. لاسٹلی ہمارے پاس ڈیسیجن سپورٹ سسٹم، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے دے آر یوزڈ ان دی ڈیسیجن میکنگ. یہ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، الٹرنیٹ سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان میں ڈیسیجن میکنگ کی کیپیبلٹی شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. often involves semi-structured problems and the need to access data at different levels. ظاہر ہے ڈیسیجن میکنگ کے لیے، ڈیسیجن لینے کے لیے ان کو سرٹن قسم کا ڈاٹا چاہیے ہوتا ہے. سرٹن قسم کے ڈاٹا کی ان پٹ جب آتی ہے پھر یہ سسٹم کوئی ڈیسیجن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے پریویس سلائیڈ میں ایک ایگزامپل دی کہ ایک سسٹم ہے ڈیسیجن سپورٹ سسٹم. آپ جب اس میں پیشنٹ کی ساری ڈیٹیلز فیڈ ان کرتے ہیں، اس کی ڈیٹ آف برتھ، اس کی ایج، یا لیٹ سے اس کی فیملی میں اگر کسی کو وہ بیماری تھی، اس کا بلڈ گروپ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جب آپ فیڈ ان کرتے ہیں پھر یہ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم کوئی ڈیسیجن لے سکتا ہے کہ یس اس بندے کو کیا بیماری ہو سکتی ہے. ایک ایگزامپل کے طور پر یہ دیا. اسی طرح ادر بھی ڈیسیجن سپورٹ سسٹمز ہو سکتے ہیں جس میں آپ مختلف طریقے سے ڈاٹا فیڈ ان کریں گے اور اس ڈاٹا کو وہ پروسیس کر کے ڈیسیجن میکر ایک ڈیسیجن لے سکتا ہے. ڈیسیجن سپورٹ سسٹمز کی جو کریکٹرسٹکس ہو سکتی ہیں اس میں ہے ڈاٹا اینڈ ڈیسیجن لاجک. ٹھیک ہے. ڈیزائن آف یوزر ڈائلاگ، گروپ کمیونیکیشن. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ ایک ایسا سسٹم بنا رہی ہے کہ کوئی فائنل ڈیسیجن لینے سے پہلے مختلف سٹیک ہولڈرز، اس کمپنی یا اس آرگنائزیشن کے مختلف لوگ اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیکھیں. سو وہاں پہ گروپ ڈسکشنز ہو سکتی ہیں، گروپ کمیونیکیشن ہو سکتی ہیں. جب وہ کمیونیکیشن کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد ایک جو ہے وہ ڈیسیجن لیا جاتا ہے. لیٹس ایک کمپنی ایک نئی آفر لانچ کرنا چاہ رہی ہے، کوئی ڈسکاؤنٹ لانچ کرنا چاہ رہی ہے. کمپنی کو یہ ڈسکاؤنٹ لانچ کرنا چاہیے یا نہیں، کتنے % ڈسکاؤنٹ لانچ کرنا چاہیے، یہ کسی بندے کا انڈیویجول ڈیسیجن نہیں ہو سکتا. ان دیٹ کیس کمپنی کیا کرتی ہے کہ مختلف لوگوں سے کہتی ہے کہ اس سافٹ ویئر میں اپنی جو بھی آپ کی ان پٹ ہے وہ پرووائڈ کریں. ہر پرسن اکارڈنگلی ان پٹ دیتا ہے. وہ کمپنی کا وہ سافٹ ویئر پہ یہ دیکھتا ہے کہ ڈھیر سارے کمپنی کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ یس پروموشن ہونی چاہیے اور ہر کسٹمر کو 20% ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے. یہ موسٹلی لوگوں کی رائے ہے. کمیونیکیشن سے، گروپ کمیونیکیشن سے یہ پتہ چلا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک ڈیسیجن لے لیا جاتا ہے. سو یہاں پہ آپ کے پاس گرافس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ٹرینڈ بتایا جا سکتا ہے جس کی بیس پر ایک ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. جیسا میں نے پہلے بھی بات کی کہ آپ کا کوئی بھی سسٹم جب بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ڈیولپمنٹ کی لائف سائیکل ہے. اس میں کچھ فیزز شامل ہیں، اس میں کچھ پروسیسز، کچھ سٹیپس شامل ہیں. کسی بھی سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے لیے مینلی اس سائیکل کو ہم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کہتے ہیں، یا ہم اس کو کمپلیٹلی سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کہتے ہیں. یوزلی اس میں پلاننگ ہوتی ہے، انالیسس ہوتا ہے، ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن. سو یو پلان سم تھنگ، یو اینالائز، دین بیسڈ آن وٹ یو ہیو اینالائز یو پروپوز اے ڈیزائن، اور پھر اس ڈیزائن کی بیس پر ایکچوئل امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. سو اس کو ہم کہتے ہیں سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی مزید کیا ڈیٹیلز ہیں، اس میں کیا چیزیں شامل ہیں، کیا ڈفرینٹ قسم کے ماڈلز ہمارے پاس ہیں، ان سب کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. لیٹ اس ناؤ پروسیڈ ٹورڈز دی سمری آف ٹوڈیز لیکچر. آج کے لیکچر میں ہم نے انفارمیشن سسٹم کیا ہوتا ہے اس کو دیکھا. انفارمیشن سسٹم کے انالیسس اور ڈیزائن سے کیا مراد ہے، وٹ ڈو وی مین بائی سسٹم انالیسس اینڈ ڈیزائن، اس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا. ہم نے جو ہے وہ یہ بھی دیکھا کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف انفارمیشن سسٹمز کیا ہیں، جیسے کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے، ڈیسیجن سپورٹ سسٹم ہے، ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم ہے. یہ سارے ہم نے دیکھے ہیں. بریفلی ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کوئی بھی سسٹم ڈیولپ ہونے سے پہلے، کوئی بھی بزنس پروسیس ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ فیزز ضروری ہیں، جیسے کہ پلاننگ، انالیسس، ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن. اس کو ہم کہتے ہیں سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل. سو سسٹم ڈیولپمنٹ SDLC کو بھی ہم نے بریفلی دیکھا. ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں مزید بات کریں گے SDLC میں انالیسس فیز میں کیا چیزیں چلتی ہیں، پرابلمز کیا ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ جو ہمارے پاس ماڈلز موجود ہیں جیسے کہ واٹر فال ماڈل، اور ہمارے پاس ادر میتھڈالوجیز کیا ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں. سو دیز آر گوئنگ ٹو بی دی کانٹینٹس آف آور نیکسٹ لیکچر. I hope you enjoyed
ٹوڈیز لیکچر جس میں ہم نے کورس کا بریف انٹروڈکشن بھی دیا اور بریفلی ہم نے دیکھا کہ انفارمیشن سسٹم وغیرہ کیا ہوتا ہے. I'll see you with more details. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.